रूहे पाक खुदा ना तू आ, जान जिस्म और रूह में तू बस जा। आ, 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 रूह रूह आमीन। आइए हम इसी खुदावंद की हुजूरी में रहते हुए हम दुआ करेंगे, फिर उसके बाद हम कलाम को शुरू करेंगे। कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज, तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो ज़िंदगी का खालिक और मालिक है। बाप, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है और तेरी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद, हम सारे हफ़्ते के लिए जो तूने हम सबको सँभाले रखा, और ख़ास तौर पर तू ये जो हमें वक़्त देता है कि हम सब इकट्ठे हों दूर-दराज़ से, खुदावंद हम एक दिल होकर, एक रूह होकर खुदावंद तेरी हज़ूरी में इकट्ठे हों। तो खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुज़ारी करते हैं। सब कुछ खुदावंद तेरी पाक मर्ज़ी से होता है। हम तमाम ब्लेसिंग्स के लिए, तमाम मेहरबानी और शफ़क़त के लिए जो तू हमसे रखता है, हम उसके लिए शुक्रगुज़ारी करते हैं। जबकि वक़्त है खुदावंद कि हम तेरे कलाम को सुनें और तेरे कलाम की मीठी बातों को खुदावंद अपनी ज़िंदगियों में खुदावंद काम करने दें। तो पाक रूह, मैं ना बोलूँ बल्कि तू अपने लोगों से कलाम कर। पाक रूह, बोलने की तरतीब देना और बोलना सिखाना, क्योंकि बोलना तू हमें सिखाता है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते जब तक तू हमें ना सिखाए। इसलिए पाक रूह, मैं अपने आप को तेरे कंट्रोल में देती हूँ, और जहाँ-जहाँ जो भी लोग मौजूद हैं, वहाँ पर खुदावंद तेरी गहरी हज़ूरी हो और तेरे पाक रूह की गहरी जुम्बश वहाँ पर हो, और तेरा कलाम हम सबकी ज़िंदगियों में काम करे, ना सिर्फ़ हमारी बल्कि उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों में भी जो इसको सुने। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम कलाम को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो है, मैं आप लोगों को एक बड़ी अच्छी खुशी की बात बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो है, हम कनाडा में हमने अपनी मिनिस्ट्री का जो है वो एक ऑफिस जो है वो हमने बना लिया है। अब हमारा जो भी काम होगा वो हमारा ऑफिशियली ऑफिस में से हुआ करेगा। तो हो सकता है कि अगर मैं इस काबिल हुई तो हमारी जो प्रेयर मीटिंग्स वगैरह जो भी होंगी वहीं पर होंगी। खुदावन ने हमें मुहैया किया है, ये खुदावन की बड़ी ब्लेसिंग है। तो हम इसके लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। हम जोरदार ताली बजाते हैं कि खुदावन ने हमें जो है ब्लेस किया है, और खुदावन ने हमें एक जगह मुहैया की है जो सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री के लिए मुख्तस है, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री का काम होगा। तो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आइए हम कलाम में से सीखेंगे, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि दुनिया की अदालत जो है वो कौन करेगा। दुनिया की दूसरी कौमें, दूसरे लोग ये बात समझते हैं कि दुनिया की अदालत खुदा करेगा। तो हम ये जानते हैं, हम मसीही लोग जानते हैं कि खुद दुनिया की अदालत जो अदालत करने के लिए आ रहा है, वो खुदा यीशु मसीह आ रहा है, और लोग इस हकीकत को नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं। तो आइए हम आज इस पे बात करेंगे। तो हम पहला करंथियों उसका हम 15 बाब और उसकी हम जो है 24 आयत पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, 24 आयत में ये लिखा है कि इसके बाद आखरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। मेरे अजीजों, हम जब पुराना अहदनामा पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि अदालत का इख्तियार खुदा के पास है। बहुत सारी जगहों पर हम ज़बूर में भी पढ़ते हैं, बहुत सारी हवाला जात में हम इसको पढ़ते हैं कि जो अदालत का इख्तियार है वो खुदा के पास है। खुदा दुनिया की अदालत करेगा। जैसे ज़बूर 82 में उसके 8 आयत में यूं लिखा है कि ऐ खुदा, उठ जमीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक होगा। दुनिया की तमाम कौमों की अदालत जो है वो खुदा करेगा।
یہ ہم سب جانتے ہیں اور دنیا کی قومیں بھی اس بات کو جانتی ہیں۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامہ میں آتے ہیں تو نئے عہد نامہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور نئے عہد نامہ میں بار بار ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے، اور خدا یسوع مسیح خود اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ عدالت کا اختیار میرے پاس ہے۔ یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھ لیں، اوپر اگر ہم اس کی 20 آیت دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے، لیکن فی الواقع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے، پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولس رسول جو ہے سب سے پہلے وہ اس بات کی جو ہے وہ اقرار کرتا ہے، جو ہماری جو خوشخبری ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہمارے ایمان کی خوشخبری، ہم نے بہت دفعہ اس پہ بات کی ہے کہ خوشخبری کیا ہے۔ بعض اوقات خوشخبری لوگ اس چیز کو لیتے ہیں، اس بات کو لیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح زمین پر آیا، کلمہ متجسد ہوا، ہمارے درمیان رہا، مطلب وہ صرف اسی بات کو یہیں تک جو ہے وہ رہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہی گوسپل ہے، ہمیں یہی ایمان رکھنا ہے کہ خدا یسوع مسیح خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، یہاں تک ہی وہ خوشخبری کو رکھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خوشخبری جو ہے اس سے بڑھ کر ہے، جس پر ہمیں بلیو کرنا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر آیا، وہ زمین پر اس نے زندگی گزاری، اس نے تعلیم دی، اس نے خوشخبری، بادشاہی کی خوشخبری ہمیں دی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اس نے جو ہے صلیبی موت سہی۔ جو ہماری خوشخبری تب مکمل ہوتی ہے جب ہم اس بات پر بلیو کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا یسوع مسیح صلیب پر چڑھا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، اور مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ہے اصلی خوشخبری جس پر ہمیں بلیو کرنا ہے اور جس کی ہمیں پرچار کرنی ہے۔ تو یہاں پر پولس رسول جو ہے وہ اس بات کو جو ہے پہلے کوٹ کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پہلا پھل ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس بات کی بھی وہ جو ہے وہ کوٹ کرتا ہے کہ پہلے آدم کے سبب سے، کیونکہ موت آئی ہے، پہلے آدم کے سبب سے ہم یہ جانتے ہیں کہ آدم کے سبب سے باغ عدن میں جب گناہ ہوا تھا تو اس کے سبب سے موت آئی، اور پھر موت آنے کے سبب سے کیا ہوا کہ سب انسانیت اسی گناہ میں گر گئی، تاریکی میں چلے گئے، اور ابلیس کے شکنجے میں چلے گئے۔ اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس لیے آئے تاکہ ہمیں ابلیس کے شکنجے سے چھڑا سکیں، ہمیں اس موت کی لعنت سے چھڑا سکیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ پولس رسول اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پہلا پھل ہے، وہ مردوں میں سے زندہ ہوا ہے، تو ہم سب بھی جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ ہمیں بھی زندہ کرے گا۔ لیکن آگے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس بات کو یہ بات کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح کیا کرے گا، ساری حکومت اور سارا اختیار اور قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالے کر دے گا۔ اس پہ ہم اینڈ میں بات کریں گے، لیکن اب ہم پہلے یہ بات کر لیتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے پاس عدالت کا اختیار ہے، تو اس کے لیے ہم جو ہے مختلف حوالہ جات دیکھتے ہیں۔ بے شک خدا جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرے گا، خدا کے پاس دنیا کی عدالت کا اختیار ہے، کوئی اور نہیں کرے گا، تمام قوموں کی عدالت جو ہے وہ خدا باپ نے کرنی ہے۔ لیکن ہم کیونکہ مسیحی لوگ جو ہیں، جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں، نئے عہد نامہ کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو عدالت کا اختیار ہے وہ بیٹے کے پاس ہے، باپ اپنا جو اختیار ہے وہ بیٹے کو دیتا ہے۔ جیسے کہ دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اس کی 1 آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا گواہ کر کے، اور اس کے ظہور اور بادشاہی کو یاد دلا کر میں تجھے تاکید کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی وہ اس بات کی جو ہے پولس رسول اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، اور بادشاہی کو یاد دلا کر اس کے ظہور یعنی خدا یسوع مسیح کے آنے، خدا یسوع مسیح کی اس آمد کا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں یا جس کے ہم انتظار میں ہیں کہ خدا یسوع مسیح آنے والا ہے۔ اس کے لیے مختلف حوالہ جات ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو خداوند زبور 96:13 میں یوں لکھا ہے کہ خداوند کے حضور کیونکہ وہ آ رہا ہے، وہ زمین کی عدالت کرنے کو آ رہا ہے۔ کون آ رہا ہے؟ خدا آ رہا ہے، لیکن خدا نے اختیار کس کو دے دیا ہے؟ بیٹے کو دے دیا ہے۔ تو اب بیٹا جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم
جیسے کہ مختلف حوالہ جات ہیں. پہلا تسلنیکیوں میں اگر ہم دیکھیں 4 باب اس کی 13 سے 18 میں بھی اگر ہم یہ دیکھیں تو اس میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں خدا کے تخت عدالت کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوں گے. اور اسی طرح سے جو ہے دوسرا جو پترس ہے اس کے 3 باب اس کی 10 سے 13 آیت میں بھی یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ کیوں صبر کرتا ہے تاکہ سب جو ہے وہ توبہ تک سب کی نوبت پہنچے. خدا ابھی تک کیوں انتظار کر رہا ہے؟ خدا اس لیے انتظار کر رہا ہے کہ سب کی جو ہے وہ توبہ تک نوبت پہنچے. اور یہاں پر کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر ہم اس میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ خداوند اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے اس لیے کہ کسی کے ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور اور گل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام پھل حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. تو میرے عزیزو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہ بات کر رہا ہے. پترس رسول بھی اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ خدا میں یسوع مسیح کا جو دن ہے وہ چور کی طرح آ جائے گا. یعنی خدا میں یسوع مسیح ہی دنیا کی آ کے عدالت کرے گا، جج کرے گا. اگر ہم مکاشفہ میں بھی دیکھیں تو مکاشفہ بھی اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ آئے گا اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرے گا. اگر ہم دیکھیں، اگر واپس ہم آئیں اس چیز پر جہاں پر ہم نے جو پہلے پڑھا ہے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ پولس رسول یہ بات کیوں کرتا ہے کہ آخرت ہوگی اس وقت وہ ساری حکومت اور سارا اختیار و قدرت نیست کر کے بادشاہی کو خدا یعنی باپ کے حوالہ کر دے گا. تو میرے عزیزو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب باغ عدن میں گناہ ہوا تھا تو جب گناہ ہوا تھا تو خدا نے اپنا جو نجات کا منصوبہ تھا وہ خدا نے ابلیس پر ظاہر کیا تھا. سب سے پہلے خدا نے ابلیس کو بتایا تھا کہ یہ کام ہونا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے اور تو دیکھ لینا میں یہ کام کروں گا. اور ابلیس کو وہ بات یاد تھی، اسی لیے وہ جب وہ خدا یسوع مسیح کو صلیب پر چڑھاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو صلیب تک لے کے جاتے ہیں اور اس کی کوشش یہ تھی کہ خدا یسوع مسیح اپنی جان نہ دے. وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح کی ڈیتھ جو ہے وہ صلیب پر ہو. وہ آخری حد تک جو ہے وہ کوشش کرتا رہا لیکن خدا یسوع مسیح نے موت پر غلبہ پایا اس لیے کہ خدا یسوع مسیح نے اس کو نیست کرنا تھا. خدا یسوع مسیح نے موت کو نیست کرنے کے لیے صلیب پر اپنی جان دی تھی. یہ بھی ایک جو ہے صلیبی موت کا جو ہے ایک بھید ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ کیوں خدا یسوع مسیح کی ڈیتھ ہوئی تھی. ابلیس چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح کو دکھ دے، ابلیس چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح کو اذیت ملے، لیکن ابلیس یہ بھی چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح کی ڈیتھ صلیب پر نہ ہو. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے جب آخری کلمہ جب بولا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، کیونکہ خدا یسوع مسیح جانتا تھا کہ میں اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں دوں گا تو میرا باپ میری روح کو دوبارہ جو ہے میرے جسم میں لائے گا، بحال کرے گا، اپنی قدرت کے ساتھ مجھے زندہ کرے گا. تو میرے عزیزو ہمیں اس بھید کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی روح کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. جب بھی کبھی ہمارا ایسا وقت ہو یا ہر وقت ہر لمحہ ہم اسی بات کی جو ہے وہ دعا بھی کرتے رہیں کہ خداوند ہماری روح ہمیشہ تیرے ہاتھوں میں جائے جب بھی ہم پر یہ وقت آئے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئی سب سے پہلی پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پیدائش اس کے 3 باب اس کی 15 آیت میں لکھا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. تو میرے عزیزو یہ کب واقعہ ہوا تھا؟ ہم نے پہلے جیسے ذکر کیا کہ صلیبی موت کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے سے کے سبب سے جو ہے موت پر فتح پائی، یعنی موت کو جو ہے وہ نیست کر دیا. تو اسی لیے پولس رسول یہاں پر یہ بات کرتا ہے کہ جب جتنے لوگ جو خدا یسوع مسیح میں مر گئے ہیں وہ دوبارہ زندہ ہوں گے، یعنی کہ خدا یسوع مسیح نے اب موت پر فتح پا لی ہے، موت کا اب ہم پر کچھ اختیار نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اے موت تیرا ڈنک کہاں رہا. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جب عدالت کا اختیار خدا کے پاس ہے، پرانا عہد نامہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عدالت کا اختیار خدا کے پاس ہے، تو خدا یسوع مسیح کو یہ اختیار کیوں دیا گیا؟ خدا یسوع مسیح کو اس لیے اختیار دیا گیا تھا کہ خدا یسوع مسیح کیونکہ ابن آدم ہے، اور دوسری وجہ کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ان تمام دشمنوں کو زیر کرے، نیست کرے، تباہ و برباد کر دے
پھر جو ہے وہ بادشاہی اپنے باپ کے کو دے گا، اپنا جو اختیار ہے وہ اپنے باپ کو دے گا، اور پھر باپ ہی سب کچھ ہوگا، اور پھر دنیا کی جو آخری عدالت ہے وہ باپ کرے گا۔ ہم یہ سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ 1000 سالہ بادشاہت کے لیے آ رہے ہیں، تو 1000 سالہ بادشاہت کے لیے مکاشفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ 1000 سالہ بادشاہت کے دوران میں ابلیس کو باندھ دیا جائے گا، اس کی ساری جو قوتیں ہیں ان کو بھی باندھ دیا جائے گا تھا گڑے میں، لیکن اس کو بعد میں تھوڑی دیر کے لیے کھولا جائے گا تاکہ اس کو دوبارہ سے تباہ و برباد مکمل طور پر کر دیا جائے، اس کو نیست کر دیا جائے۔ تو پولس رسول جو ہے وہ یہاں پر اس بات کو کوٹ کرتا ہے کہ وہ نیست کر دے گا قدرت کو، اختیار کو۔ کس کے اختیار اور قدرت کو نیست کرے گا؟ وہ ابلیس کے ابلیس کے اختیار کو جو ہے وہ نیست کرے گا۔ پھر وہ جو ہے اپنا اختیار جو ہے وہ باپ کو دے گا۔ ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ عدالت کا اختیار باپ کے پاس ہے، لیکن باپ نے بیٹے کو یہ اختیار اس لیے دیا ہے تاکہ وہ ابلیس پر فتح پا سکے۔ وہ وعدہ جو باغ عدن میں کیا گیا تھا کہ وہ تیری کھوپڑی کو، تیری جو ہے وہ سر کو جو ہے وہ اپنے پاؤں سے جو ہے اپنی ایڑی سے کچلے گا، تو کچلنے کا مطلب یہی تھا کہ وہ تیری تمام قدرت کو، تیرے تمام اختیار کو نیست کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ تو یہ کام تھا جس کے لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر آیا تھا۔ بے شک خدا یسوع مسیح ہمیں نجات دینے، خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے، ہمیں اپنا اختیار دینے اور روح القدس کو زمین پر لانے کے لیے، تاکہ اس روح القدس کو ہم حاصل کر سکیں، جو دوسرا ہمارا مددگار ہے، جو ہمارے ساتھ رہتا ہے، جو ہمارا اچھا استاد ہے، ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب دنیا میں آنے کا اب بھی جو ہے وہ یہی تھا کہ ہم اس میں جو ہے بادشاہی کریں، وہ بادشاہی ہمارے گھرانوں میں ہو۔ لیکن اب بھی جو کچھ ٹائم ہے وہ باقی ہے کہ اس 1000 سالہ بادشاہت کے لیے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کرے گا۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو ہے یہاں پر اگر ہم متی کی انجیل میں بھی پڑھ لیں، متی کی انجیل میں بہت زیادہ مطلب تفصیل سے لکھا ہے، جس میں خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس بات کو کہتے ہیں کہ عدالت کا اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے، کہ ابن آدم جو ہے متی کی انجیل اس کے 25 باب اور اس کی 31 آیت میں یوں لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا، وہ سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی۔ یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابن آدم جو ہے اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے اور وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا۔ اور یوحنا کی انجیل میں بھی خدا یسوع مسیح جو ہے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں عدالت کے لیے آ رہا ہوں اور عدالت کا اختیار جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب اور اس کی 22 آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے۔ کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اس طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ اختیار بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا کی عدالت کرے۔ یہ بات صاف ہے اور واضح ہے، کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ پھر کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ خدا یسوع مسیح اپنی 1000 سالہ بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے بہت جلد آنے والا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اس کے دوران میں ابلیس کو باندھ دیا جائے گا۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ 2 قسم کی عدالت ہوگی۔ اگر ہم مکاشفہ میں اب جائیں،
جہاں پر ہمیں یہ بات بڑی تفصیل سے ہمیں ملتی ہے، جس میں خداوند یسوع مسیح کی پہلی وہ عدالت جو خداوند یسوع مسیح جو قائم کریں گے اپنے راست باز لوگوں کے لیے، جس میں ہم سب جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے، یہ پہلی قیامت ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری عدالت ہوگی، آخری آخرت ہوگی، یعنی دوسری عدالت بھی ہوگی، دوسری قیامت بھی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے 20 باب میں، پھر میں نے تخت دیکھا اور لوگ ان پر بیٹھ کے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان روحوں کو بھی دیکھا جن کے سر یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، اور جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 برس تک بادشاہی کریں گے۔ تو میرے عزیزو، یہ راست باز لوگوں کی عدالت ہے جو ہماری جو ہونی ہے، جو زندہ کیے جائیں گے، بشرطے کہ ہم آخری سانس تک وفادار رہیں۔ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ تو میرے عزیزو، زندگی کا تاج یہی ہے، ہمیں آخری سانس تک وفادار رہنا ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ ہماری زندگی میں خدا یسوع مسیح کی 1000 سالہ بادشاہت ہو، یا ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد 1000 سالہ بادشاہت شروع ہو۔ ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جو کنسرن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے حصے کا کام اس دنیا میں کر کے جائیں، کیونکہ ہمیں زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ وہ خدا یسوع مسیح خدا ہے۔ خدا یسوع مسیح وقت اور حالات پر خدا یسوع مسیح کا کنٹرول ہے، اور وہ اس بات کو جانتا ہے، جیسے کہ ہم نے پطرس رسول کے خط میں پڑھا کہ وہ صبر کرتا ہے تاکہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ تمہارے عزیز، اگر وہ صبر کرتا ہے تو ہمیں کچھ نہیں کہنا، ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وقت اور حالات خدا اور خدا یسوع مسیح جو بادشاہی کرنے کو آ رہا ہے وہ ان کے کنٹرول میں، ہمارے نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہمارے کنٹرول میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ وفادار رکھیں اور اپنا کام آخری سانس تک ہم کرتے رہیں۔ یہی ہمارا جو ہے وہ ٹائم ہے، اس کے بعد ہمیں وقت نہیں ملے گا۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 1000 سال بادشاہ جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو جیسے کہ ہم اس میں پڑھ لیتے ہیں، اس میں لکھا ہے 10 آیت میں، اور ان کا گمراہ کرنے والا ابلیس اور آگ اور گندک اس جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا، اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہم نے پیچھے کرنتھیوں کے خط میں پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اب کیا کرے گا، کہ خداوند یسوع مسیح نے اب اپنی قدرت کے ساتھ جس کام کے لیے وہ آیا تھا، اپنے اختیار کے ساتھ اس نے ابلیس کو نیست کر دیا، اس نے موت کو نیست کر دیا، اس نے اس کی حکومت کو نیست کر دیا۔ اس بات کو جو ہے وہ پولس رسول وہاں پر کوٹ کر رہا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، کہ وہ سارا اختیار اپنا باپ کو دے دے گا، بادشاہی باپ کو دے دے گی، پھر باپ اور بیٹا ایک ہو جائیں گے۔ جب باپ اور بیٹا ایک ہو جائیں گے تو پھر آخری جو عدالت ہے، جو آخرت ہے، جس میں ہم پڑھتے ہیں کلام میں کہ قوموں کی عدالت خدا کرے گا، تو پھر خدا باپ جو ہے وہ خود قوموں کی عدالت کرے گا۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے اس سے بات کی ہے کہ وہ کیوں عدالت کرے گا، اب وہ دنیا کو کیوں جج کرے گا؟ وہ دنیا کی عدالت اس لیے کرے گا کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے اس نجات کے منصوبے کو قبول نہیں کیا جس کی منادی کی گئی، انہوں نے اس کو سن کر درگزر کر دیا، انہوں نے مطلب جو بیٹے کو حقیر جانا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کیوں خدا نے بیٹے کو اختیار دیا، تاکہ لوگ بیٹے کی عزت کریں۔ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے اور بیٹے کی اس اختیار کو سمجھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹے کی عزت کرتا ہے۔ اور جو بیٹے کو پر ایمان نہیں لاتا اور بیٹے کے اختیار کو نہیں سمجھتا، یا اس اختیار کو وہ رد کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹے کی عزت نہیں کرتا، اور جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی بھی عزت نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزو، پھر باپ جو ہے دنیا کی عدالت کرے گا کہ وہ خدا کے بیٹے پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے اپنی نجات کو نہیں چنا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں پائے گئے، ان کو جو ہے وہ سخت جو ان پر عذاب ہوگا۔ جیسے کہ ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کہ کتابیں کھولی گئیں، پھر ایک کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات،
اور जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ तो उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। तो मेरे अजीजों, यही वो आखिरी अदालत है जो खुदा बाप ने करनी है, कि जो बेटे पर ईमान नहीं लाए, जिनके नाम उसकी किताब हयात में नहीं लिखे, उनको जो है अलग कर दिया जाएगा और उनको गंधक की आग में डाल दिया जाएगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का खेमा जो है वो हम सब के जो है दरमियान में होगा, और एक ही खुदा होगा, और दुनिया सब उस खुदा की रोशनी में, उसके नूर की रोशनी में जो है सब लोग चलेंगे, और हम सब जो खुदा के लोग हैं, हम उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे, और हम उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। तो मेरे अजीजों, ये इख्तियार बहुत बड़ा है, जिसको पाने के लिए हमें अपने आप को मारना पड़ता है। हम अपना सब कुछ, अपनी ख्वाहिशात, अपनी चीजें, अपनी सारी डिजायर, जो दुनियावी ख्वाहिशात है, हमें उनको मार कर ये चीजें हासिल करनी है। इसलिए मेरे अजीजों, ये कुछ छोटी बात नहीं है। सिर्फ खुदा में यीशु मसीह पर ईमान ले आना और अपनी निजात को हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है। हमें उसी पर नहीं अतराना, हमें अपनी निजात को कायम भी रखना है, ताकि हम खुदावंद की बादशाही में उस अजर को पा सकें जो हमारे लिए रखा गया, या हम उस जिंदगी के ताज को पा सकें जो हमारे लिए रखा गया है, जिसका वादा किया गया है। इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं अच्छी दौड़ दौड़ चुका और मैंने अपने ईमान को महफूज रखा। ये बड़ी बात है। उसने बड़ी अच्छी कुश्ती लड़ी, उसने बड़े दुख सहे, वो हमारे लिए एक मिसाल है। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन।